टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में यह खाकसार खादम आदाब पेश करता है। 2022 के इस आखिरी महीने के इस आखिरी अशरे में आज मेरी भी आखिरी बाइबल स्टडी है। मुराद यह है कि अब हम खुदावंद ने चाहा तो जनवरी में यानी 2023 के आगाज में इस बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिर्फ इस साल की मैं बात कर रहा हूं। मेरी आज ये एक आखिरी बाइबल स्टडी है। इन दिनों में हम दानियेल नबी की किताब जो अंबियाए असगर में आता है, मेजर प्रॉफिट्स में, और उसके 2 बाब का मुतालिया कर रहे हैं। इस 2 बाब में दानियेल नबूकदनेस्सर बादशाह को उसका ख्वाब और उसके ख्वाब की ताबीर बड़े वाज़े अल्फाज में खुदावंद के हुजूर ठहर कर रूहुल कुद्स की तहरीक से बयान करता है और बादशाह इन बातों को सुन रहा है। गुजरे दिनों में मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है कि दानियेल ने उसको बताया कि ए बादशाह, आपने एक बड़ी हैबतनाक मूरत देखी। और फिर दानियेल उस मूरत को एक्सप्लेन करता है कि यह कैसी थी, कैसे कैसे बनी हुई थी, और बादशाह सलामत, खुदा आपको इस मूरत के जरिया से खास सबक सिखा रहा है। अगरचे सुने से पहले आप ये सोच रहे थे, ख्याल कर रहे थे कि मैं बहुत बड़ी ताकत हूं और ज्यादा वसी ममलकत के लिए आप सोच रहे थे, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है उसने आप पर जाहिर किया कि दर हकीकत आप कुछ भी नहीं। और उस मूरत को एक्सप्लेन करते हुए खुदा ने उस पर, नबूकदनेस्सर पर यह जाहिर किया कि ए बादशाह, वो जो मूरत थी उसका सर सोने का था। सोना कीमती तरीन धात है, और इसके साथ यह भी कि वह सोना इस वक्त आपकी प्रेजेंट यानी नबूकदनेस्सर की बादशाही जो बाबल में है उसको पेश करती है, क्योंकि नबूकदनेस्सर उस वक्त अपने आप को गोया खुदा समझ रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि सोना बहुत कीमती है, और बाबल को असल में सोने से तशबीह भी दी जाती है, क्योंकि अस्तारात देवी के कई एक मंदिर, 53 ऐसे मंदिर थे 53 के करीब,
جو سونے کی مورتوں سے جڑے ہوئے تھے. دولت کی ریل پیل تھی. ایون مادی اور فارسی بھی وہاں جا کر اس وقت کے لوگ ان معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے جو بابل میں موجود تھے. شہرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اس وقت بابل بہت معروف تھا. ایون یوں کہنا چاہیے کہ عہد حاضر میں جیسے سعودی عربیہ میں مکہ اور مدینہ اہل اسلام کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہم مقام ہے ان کے لیے. اگر میں یوں کہوں کہ بابل اس وقت کی دنیا کے لیے بت پرستی اور دولت کے اعتبار سے ایسی ہی حیثیت رکھتا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. دانیل نے ظاہر کیا کہ جیسے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو سونے کی مورت ہے، اے بادشاہ، وہ آپ ہیں. اور اس کے بعد بات ہو رہی تھی آگے سونے کی مورت کے علاوہ اس سینے کی، اور پھر اس کے بعد ہم لوہے اور مٹی سے ملی ہوئی ران اور ٹانگوں سے پہلے پیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بازو جو تانبے کے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا بھی. سر سونے کا تھا اور ہم چاندی کی بابت بھی دیکھتے ہیں جو اس مورت کے سینے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن سینے کے اوپر والا حصہ یہ جو نبوکت نظر بادشاہ کے بعد کی مملکت بابل میں ہونے کی تھی اس کو، اور اس کے بعد جو پیٹ اور ران کا استعمال ہوا ہے وہ تانبے کی طرف اشارہ ہے. ہم نے گزرے ہفتے بات کی تھی، اور یہ تانبا یونان اور مقدونیہ کو پیش کرتا ہے. اور جو اس مورت کی ٹانگیں تھیں وہ لوہے اور مٹی سے مل کر بنی ہوئی تھیں، اور پاؤں بھی ہم لوہے اور مٹی کے. اور میں نے کہا تھا کہ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جو مٹی اور لوہے کی بنی ہوئی ٹانگیں ہیں اور پاؤں ہیں یہ روم کو پیش کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ روم کی ریوائزڈ مملکت ہوگی اور وہ اس وقت راج کرے گی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بابل نے تقریباً 66 برس تک راج کیا. بابل اتنا اپنے آپ کو معروف سمجھنے کے باوجود 66 سال تک اس کا تخت و تاراج تھا. اس کے بعد اس کا اپنا جانشین بادشاہ بنا جو زیادہ دیر کے لیے نہیں رہا، اور اس کے بعد مادیوں اور فارسیوں نے بابل کو مفتو کیا اور خود فاتح ہوئے. اور اس کے بعد 208 سال تک مادی اور فارسی بابل پر اور ارد گرد کی دنیا پر حکمران رہے. اور پھر اس کے بعد یونان کی باری آتی ہے اور مقدونیہ کی، کیونکہ اسکندریہ جو الیگزینڈریا ہے، اصل میں اسکندر
اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ نے وہاں سے اپنی تحریک شروع کی، افریقہ اور ایشیا، مصر اور شام سے ہوتا ہوا ہندوستان اور پھر پاکستان تک وہ پہنچا تھا، اور 32 سال کی عمر میں وہ مر گیا۔ اس نوجوانی میں اس نے بہت زیادہ جنگیں لڑی اور بہت بڑا حصہ اس نے فتح کیا ہے۔ جب میں دانیل 2 باب اور اس کی 39 آیت کو دیکھتا ہوں، ویسے بائی دا وے اس آیت پر ہم بات کر چکے تھے، لیکن یاد دہانی کے لیے 39 سے 43 تک آج تلاوت کروں گا، لیکن میں روشنی 40، 41، 42 اور 43 پر ڈالوں گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ ہم نے اس پر گزرے ہفتے بات کی تھی۔ آیت 40، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ وہی بات آگے چلتی ہے، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو اس سلطنت میں تو فرقہ ہوگا، یعنی ڈویژن، مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی، اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں، اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی، یعنی کمزور۔ آیت 43 جو آخری ہے آج کے لیے، اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے، یعنی ملے ہوئے، مکس اپ۔ لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا، ویسے ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے۔ اگر آپ نے غور کیا ہوگا، اور اگر بعد میں اب آپ ان آیات کو تلاوت کریں تو 40، 41، 42 اور 43 ان تینوں آیات میں کچھ ایک ہی طرح کی بات پائی جاتی ہے، کیونکہ یہاں چوتھی سلطنت کا ذکر ہے، پہلی نبوکت نظر کی، دوسری جو اس کے بعد کچھ دیر کے لیے چھوٹی سی، اس کے جانشین کے ذریعہ، تیسری مادی اور فارسیوں کی جس کے بابت ہم دیکھ چکے ہیں، اور اب چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، غور کیجئے گا، اور لوہے کی طرح وہ چکنا چور بھی کرے گی، توڑے گی بھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ جو مورت تھی اس کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں کمہار کی مٹی اور لوہے سے مل کر بنی تھی، اور یہی بات آیت 42 اور 43 میں بھی پائی جاتی ہے، کہ بل اس کے کہ
آخری اور پانچویں مملکت پر ہم بات کریں جو آج نہیں کریں گے. آج صرف اس موضوع پر بات کریں گے کہ یہ جو 40 سے 43 تک کی لوہے اور مٹی سے بنی ہوئی مملکت، یہ ٹانگوں اور پاؤں کی بابت بیان کیا جا رہا ہے، یہ کون سی مملکت ہے؟ یاد کیجئے کہ یہ تمام باتیں جو خواب کی تعبیر میں دانیل پر ظاہر کی ہیں خداوند نے، وہ بادشاہ سے بیان کی جا رہی ہے کہ اے بادشاہ، تیرا کیا ہوگا، تیرے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر آخر پر کیا ہوگا. آج 2022 کے اختتام پر ہم ہیں. جن کے لیے خداوند چاہیں گے وہ 2023 کے پھاٹک سے داخل ہوں گے. ہم مسیحی لوگ اس امید پر قائم ہیں کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ یعنی خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بہت جلد بادلوں پر آ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو سب سے آخری بادشاہی ہوگی، ہم اس کی بابت دیکھتے ہیں کہ وہ آنے کو ہے. ابھی اس بادشاہی سے، اگرچہ وہ ہمارے دلوں پر بادشاہی کرتا ہے، ہم کچھ پہلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک بات غور طلب ہے کہ جب نبوکت نظر کے بعد مادیوں اور فارسیوں کی بات ہوئی، مقدونیہ اور یونان یعنی گریس کی بات ہوئی، اور اس کے بعد ہم اب اس کے بعد روم کی بات کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بابل میں نبوکت نظر کی بادشاہی، مادیوں اور فارسیوں کی شاہ خورس اور ارتخششتہ کی بادشاہیاں جاتی رہیں. اس کے اسکندر اعظم اور یونان کی وہ شاہی جاتی رہی. روم، اصل میں وہ روم کی بھی جو شان و شوکت تھی وہ بھی جاتی رہی. پریزنٹ روم اس لائق نہیں ہے کہ وہ دنیا پر راج کرے. اس لائق نہیں ہے، اتنی پاور نہیں ہے. لیکن ایک اور بات، جو پریزنٹ روم ہے، اس کی بابت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مسیحا کی آمد سے پہلے ایک ریوائزڈ سیکنڈ ورژن رومی سلطنت کا ہوگا، اور یہ اس وقت یورپ کی جو مملکتیں ہیں، تقریباً 10 مملکتیں، اس کے ساتھ مل کر ایک بادشاہی بنائے گے. یہ علماء کا خیال ہے. شاید ہم جب دانیل 7 باب میں جائیں تو تھوڑا سا اور بھی دیکھیں. لیکن یہ خیال اس وقت کے دور میں، جس دور میں اور آپ ہیں، اتنا بنتا ہوا نظر آتا نہیں ہے. میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ یہ جو مٹی اور لوہے سے مکس اپ بنا ہوا ٹانگیں اور ٹخنے اور پاؤں،
اور ایون انگلیاں ہیں، پاؤں کے پنجے ہیں۔ لوہا ایک سخت ترین دھات ہے جس کے سامنے مٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ مٹی سے لوہا کو کاٹا نہیں جا سکتا، لیکن لوہا مٹی کو کاٹتا ہے۔ ان دونوں کا مکس اپ ہونا، لوہے کا اور مٹی کا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور اگر لوہے کو اور مٹی کو ملانے کی آپ کوشش بھی کریں تو وہ مل نہیں پائیں گے۔ وقتی طور پر شاید آپ ان کو سٹینڈ دے بھی دیں، لیکن جلد وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ مضبوط ترین لوہا مضبوطی کو پیش کرتا ہے، اور جو مٹی ہے وہ کمزوری کو، ضعیف ہونے کو پیش کرتی ہے۔ ایک اور حقیقت اس کے پیچھے یہ ہے کہ انہی آیات میں جو تلاوت کی گئی ہے، ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی، یعنی کمزور۔ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھائیں گے، یعنی مل کر نہیں رہیں گے۔ اب آپ شاید حیران ہوں، لیکن میں نے کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی اس اسٹڈی کے تعلق سے، جن میں سے ایک بات بہت حد تک میری سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت مادیوں اور فارسیوں اور یونان کی شان و شوکت جاتی رہی، اور اس کے بعد اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو ہمیں اس وقت پاپولیشن کے اعتبار سے پھیلتا ہوا، اپنی جڑیں پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا بھر میں۔ کل کیا ہوگا، جو کچھ بھی ہو، لیکن فتح، آخری فتح میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ لوہا اور مٹی، اگر ہم اس کو اسلام سے تشبیہ دیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ مثلا مین ٹو فرقے، اہل سنت اور اس کے بعد دیوبند ہیں، شیعہ ہیں، یہ جو مین فرقے ہیں اسلام میں۔ احمدی، مرزائی یعنی قادیانی، پھر بوہری، پھر اسماعیلی، یہ تو اور مختلف باتیں ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان سبوں کو ہی اسلام اور مسلمان کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کی آپس میں جو آمیختگی ہے، میل ملاپ ہے، وہ اس طور پر نہیں ہے۔ سبب یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے۔ یوں گویا اس طرح کی ان میں مضبوطی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کاش کہ ہم اس بات کو ان سے سیکھ پائے، اور وہ یہ کہ جہاں مذہب کی بات ہوگی،
جہاں ان کی کتاب اور ان کے نبی اور مقدس مقامات کی بات ہوگی، بھلے جون سے ہی فرقے کیوں نہ ہوں، وہ آپس میں مل کر سٹینڈ لیتے ہیں۔ ویسے وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے، لیکن جب یونٹی کی ضرورت ہو تو وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو یونٹی ہے نا، ان میں سوچتا ہوں ہمیں بھی اپنے مسیحی جماعت میں جو فرقہ وارانہ باتیں ہیں ان کو یک طرف کر کے، مسیح میں تو ہم ہیں نا، مسیح میں ایک تو ہے نا، اگر ہم آج مل کر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نہیں رہیں گے، تو جو کچھ تھوڑی سی ہماری ایمان کی غیرت دنیا میں رہ گئی وہ بھی جاتی رہے گی۔ کیا میں اکثر نہیں کہتا کہ وہ بھیڑ خطرے سے دو چار ہوتی ہے جو اپنے گلہ سے الگ ہو جاتی ہے؟ ہم الگ ہو کر خطرے کو مول لے سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مسیحی قوم اور کلیسیا میں یونٹی اور اتفاق قائم ہو، تاکہ ہم بہتوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہر سکیں۔ اور اگر ہم میں یونٹی نہیں ہوگی تو ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ اگر ہم اس زمین پر یونائٹ نہیں ہوں گے تو ہم آسمان پر کیسے یونائٹ ہوں گے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ However، تاہم یہ جو مٹی اور لوہا ہے، یہ گویا ان کی مملکت، ان کی بادشاہی جو چکنا چور کرتی ہے، کرتی رہے گی بھی اور کرتی رہی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے ساتھ میں متفق ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں وہ آپ کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مملکت جو لوہے اور مٹی کی ہے، ریوائزڈ رومن امپائر پاسبل ہے، لیکن اس دور میں، جس دور میں اور آپ ہیں مسیح کے آنے سے پہلے، ہم اسلام کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہ چوتھی مملکت یوں لگتا ہے جیسے دنیا بھر میں اسلام کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند میرے لیے مختلف ممالک کے دروازے کھولتا ہے، اور میں جاتا ہوں، اور وہاں جو نیٹو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، میں ان سے وہاں کا روحانی موسم کا حال پوچھتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا کیا مطلب ہے؟ اور جو جواب ملتا ہے وہ اس بات کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے کہ یہ جو پریزنٹ زور ہے ہمارے آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے، ان بھائیوں کا جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کافی زور لگا رہے ہیں کہ دنیا ان کی متی ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حتمی فتح ان کی نہیں، خواہ وہ پیار سے، خواہ زمین کو پاپولیٹ کر کے، خواہ وہ تلوار کو استعمال کر کے دنیا کو اپنے پیچھے لگائیں تو لگا بھی لیں۔ لیکن جب ہم اگلی آیات پر غور کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ پھر آخری فتح کس کی ہے۔
کون ہے جو زور آور ہے؟ کون ہے جس کے آنے پر یہ تمام مملکتیں چکنا چور ہو جائیں گی؟ وہ پتھر اس مورت پر گرنے والا اور پیس کر رکھ دینے والا کون ہے؟ ہماری نیکسٹ سٹڈی میں اس پر بات ہوگی، لیکن اچھا ہے کہ مملکتوں کے سمجھنے کے لیے اس مورت کی بابت سٹڈی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ کس کس کو پیش کرتی ہے۔ اور جب دانیل بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتا رہا ہوا ہوگا، آپ خود سوچیں کہ بادشاہ کیسے کان لگا کر، آنکھیں ڈبل کھول کر سن رہا اور دیکھ رہا ہوگا کہ جو بابل کے جادوگر فالگیر اور کسبی نہیں کر پائے، فالگیر نہیں کر پائے، یہ نوجوان مجھے ہو بہو وہی بتاتا ہے جو میں نے خواب دیکھا، اور پھر اس خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھید خداوند نے دانییل پر کھولا، اور پھر دانییل نے اس بھید کو ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، نبوکت نظر کے ساتھ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس سبق کی روشنی میں، آج کی بائبل سٹڈی میں ایک بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، مسیحی قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد اور یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، جو ابھی نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی بادشاہی کو قائم کرنے میں لگا ہوا ہے، جو کچھ دیر کے لیے ہی رہے گی۔ خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے شاید ہی کسی کو فکر ہو، میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں۔ سیکنڈلی، اگر کوئی ایسی بات ہماری شخصی زندگی میں ہے جس پر ہمیں کچھ مان ہو، جس پر ہمیں فخر ہو، ہمارے اندر کوئی نبوکت نظر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہہ دیجئے کہ تیری شاہی عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لازم ہے تیسری بات کہ ہم اس پریزنٹ جنریشن میں جس پاپولیشن کے برق رفتاری سے بڑھنے کی میں بات کرتا ہوں، کاش کہ ہم اس خوشخبری کے کلام کو ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ مسیح خداوند کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کر سکیں۔ خدا کرے کہ 2022 کا اختتام میرے لیے اور آپ کے لیے شرمندگی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ دلیری کے ساتھ، کہ اس گزرے سال میں نے خداوند کے لیے کچھ کیا ہے۔ اور 2023 کے آغاز ہی سے اپنے آپ کو خدا کے حضور خالص بنا لیں، اپنے آپ کو جھاؤ کی طرح اس کے حضور جھکائیں، تاکہ وہ ہماری دعاؤں کے جواب دینے والا ہو۔ خداوند اس کلام کو کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے، آمین۔ چھوٹی سی دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ اے بزرگ، جلالی اور قدوس آسمانی باپ، شکر گزار ہیں اس بائبل سٹڈی کے لیے جو آج ہم نے کی ہے۔ اے خداوند، اس کلام کی روشنی میں
हमारे मन में से हर तरह के गरूर और फख्र और मैं की रूह को खत्म कर दीजिए यस्सु के नाम से। और खुदावन हमारी मसीही कलीसा में दुनिया भर में यूनिटी और इत्तफाक और इत्तेहाद कायम कीजिए। दरखास्त करता हूं खुदावन, हमें गैर कौमों को खुशखबरी सुनाने का फजल भी बख्श दीजिए, और साथ ही साथ वो लोग जो खुदावन मसीह को नहीं पहचानते, उसकी आमद के लिए तैयार नहीं है, उस आमद के लिए तैयार करने में हम उनकी मदद कर सकें। खुदावन 2023 में हमें रिचार्ज करके अगर आपकी मर्जी है तो दाखिल कीजिए, ताकि हम बहुतों के लिए बरकत और आपके जलाल का वसीला हो। और इस साल में जहां कहीं हमसे कमजोरियां रह गईं, कुछ करना चाहिए था और हमने नहीं किया, हमें मुआफ फरमाइए। और खुदावन हमें आगे रास्ती की राहों पर ले चलिए। खुदावन हमारे इन तमाम अजीजों में अगर कोई दुखी, लाचार और कमजोर है, बीमार है, परेशान है, आप उनके दिल की मुरादों को जानते हैं। हर वो बात जो आपके जलाल का सबब है, मसीह यस्सु के नाम से उनकी जिंदगी में पूरी हो, जवाब मिले आसमान से, ताकि हमारी शुक्रगुजारियों के वसीले से आपकी शान बढ़े। आज शब हमारी दुआ, इल्तिजा और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदाबंद के वसीले से, आमीन। खुदाबंद ने चाहा तो फिर हम मिलेंगे जब खुदाबंद की मर्जी होगी। मेरे और मेरे घराने की तरफ से आपको ईद वलादतुल मसीह के साथ साथ आने वाला नया साल 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।